रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हुदा व दीनिल हक्कि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा फसल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िल मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन या रब्बल आलमीन। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, हमारा आज का ये प्रोग्राम, ये आज की महफिल सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर है। आज की इस नशिस्त में हम इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझेंगे। जो मेरी गुफ्तगू है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी और मुझे 1 घंटे का वक्त दिया गया है। मैं इंशाअल्लाह 1 घंटे के अंदर जो है वो अपनी बात पूरी कर लूंगा। को 2-4 मिनट कम ज्यादा हो सकते हैं, हो सकता है 5 मिनट पहले ही बात खत्म हो जाए। तो गुफ्तगू के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहलत तक, ये जो 63 बरस की जिंदगी है, इसके जो अहम वाकयात हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर जो गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा होगा उसमें हम ये समझेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मेरे और आपके लिए पैगाम क्या है, इसका अमली पहलू क्या है। तो आगाज करते हैं। इसमें से अक्सर वो बातें होंगी कि जो आपने पहले सुनी होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है वो 571 ईस्वी में हुई है और ये वो साल है जिसको आमुल फील भी कहा जाता है। यानी वो जो यमन का गवर्नर अबरहा था, उसने जब मक्का पे आके हमला किया है, ये वही साल है कि जिस साल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका हुई है, 571 ईस्वी। मैं कुछ इस तरतीब से गुफ्तगू आपके सामने रखूंगा ताकि बात सादा भी हो, समझने में और उसको याद रखने में आसानी भी हो। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक तकाजा यह भी है कि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के जो मोटे मोटे वाकयात हैं वो याद होने चाहिए। यह मोहब्बत का तकाजा है कि हमें पता चले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक जिंदगी है उसके अहम अहम वाकयात क्या हैं, वो कैसे हुए और कब हुए। तो आगाज यहां से हो रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में पैदा हुए और जैसा कि आप जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद गिरामी थे वो आपकी पैदाइश से पहले ही फौत हो चुके थे। सीरत की किताबों में यह लिखा हुआ है कि आपकी वालिदा माजिदा हजरत आमिना वो ये फरमाती हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
ولادت ہوئی یا ولادت کا وقت قریب تھا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے بطن سے ایک نور نکلا ہے کہ جس نے شام کے محلات کو بھی روشن کر دیا ہے۔ یہ گویا کہ اشارہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ کا لایا ہوا نظام صرف عرب میں نہیں رہے گا، بلکہ اس وقت کی جو سپر پاور ہے یعنی شام، اور شام جو تھا یہ ریپریزنٹ کرتا تھا رومن امپائر کو، پورے یورپ کو، یہاں تک وہ دین پہنچے گا نہیں صرف بلکہ قائم بھی ہوگا۔ تو یہ وہ برکت والے اشارے ہیں کہ جن کو دیکھا تھا آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے۔ اس کے بعد یہ عرب میں رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے ان کو مکہ، کیونکہ ایک شہر تھا تو مکہ سے دور دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ اچھے طریقے سے ان کی پرورش بھی ہو اور وہ اچھے طریقے سے عربی زبان بھی سیکھ سکیں۔ اور یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے دور، طائف سے بھی آگے 50 کلومیٹر دور بنو سعد قبیلے میں بھیجا گیا ہے، اور اسی قبیلے کی جو خاتون ہیں جن کا نام حلیمہ ہے، سعدیہ جو ہے یہ غالباً اسی قبیلے سے ہی ماخوذ ہے، قبیلہ بنو سعد۔ اور جو لوگ آج بھی حج عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کو کبھی طائف جانے کا موقع ملے تو یہ کافی لمبا سفر ہے، اور قبیلہ بنو سعد جو تھا وہ طائف سے بھی 50 کلومیٹر دور رہتا تھا۔ اور سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بڑا ہی رقت انگیز اور دردناک پہلو ہے کہ مکہ کی جو بنو سعد قبیلہ کی عورتیں ہیں وہ مکہ میں آئیں تاکہ وہ بچوں کو لے کے جائیں، اور یہی ان کی سمجھیں کہ روزی کا ذریعہ ہوتا تھا، اس کے بدلے میں ان کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا جس سے ان کا گزارا ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ پیدائش اور آپ کے جو ابتدائی دن ہیں وہ یتیمی کی حالت میں گزرے ہیں، یہ تو بات آپ کے علم میں ہے، لہذا قبیلہ بنو سعد کی خواتین آئیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس لیے ساتھ نہیں لے کے جاتی تھی کہ آپ یتیم ہیں، اور ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ جب باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے تو ہمیں ہمارا معاوضہ کیا ملے گا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت حضرت حلیمہ کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، لہذا حضرت حلیمہ جو ہے وہ اپنے خامن سے کہتی ہیں کہ صرف ایک بچہ باقی بچا ہے، یہ آواز کو زیادہ نہ رکھیں، اس سے زیادہ ڈسٹربنس ہوگی، بس یہ ہے کہ درمیانی سی آواز ہو، جی ٹھیک ہے، لیکن بہرحال قابل برداشت آواز ہونی چاہیے۔ تو حضرت حلیمہ اپنے خامن سے یہ کہتی ہیں کہ کوئی اور بچہ تو مجھے ملا نہیں ہے، یہ ایک یتیم بچہ ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہی ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہوگا۔ اور یہ بھی آپ نے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کے چلی ہیں تو راستے میں بھی اور اپنے علاقے میں جا کر بھی انہوں نے آپ کی برکات کو محسوس کیا ہے۔ چند سالوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس رہے ہیں، مکہ سے کافی دور قبیلہ بنو سعد میں، اور آپ کی ابتدائی پرورش وہیں پر ہوئی ہے۔ یہ تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا 6واں سال ہے کہ جب آپ کو واپس آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس واپس لایا گیا ہے۔ آپ کی عمر تقریباً کچھ 6 سال کے قریب تھی۔ اس کے بعد سیرت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ آپ کے جو والد ماجد ہیں حضرت عبداللہ، وہ فوت ہوئے تھے مدینہ میں، اور ان کی جو قبر مبارک ہے وہ بھی مدینہ میں ہی تھی۔ تو انہوں نے ارادہ ظاہر کیا کہ میں خود بھی جو اپنا شوہر ہیں ان کی قبر کی زیارت کر لوں اور بچے کو بھی میں ساتھ لے جاؤں، لہٰذا انہوں نے سفر کیا ہے مدینہ شریف کا۔ لیکن وہاں پر اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ وہاں پر حضرت آمنہ جو ہیں وہ بیمار پڑ گئیں، اور واپسی کے سفر میں ان کا انتقال ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ واپس آئے ہیں تو آپ کے سر سے والدہ ماجدہ کا بھی سایہ اٹھ چکا تھا۔ اس کے بعد آپ اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں آئے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ سر پہ نہ باپ کا سایہ ہے نہ ماں کا سایہ ہے، تو دادا نے آپ کی پرورش کی ہے، اور یہ بھی تقریباً 2-2.5 سال تک سلسلہ جاری رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دادا کے دل میں یوں ڈال دی کہ آپ اپنے تمام جو بھی پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں تھے ان میں سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ آپ کا سایہ تو سر پہ تھا نہیں،
اللہ نے محبت ڈال دی. اور سیرت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب بیت اللہ کے اندر وہ فرش بچھتا تھا اور حضرت عبد المطلب ایک اونچی جگہ پہ بیٹھا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے, تو باقی لوگ آپ کو روکنے کی کوشش کرتے تھے کہ تم یہاں نہ بیٹھو, نیچے آگے ہمارے پاس بیٹھو. لیکن آپ کے دادا یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے اس بیٹے کو نہ روکو, اس کی شان ہی نرالی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, آپ کے لیے الفت, شفقت, پیار, محبت وہ دادا کے دل میں ڈال دیا. لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ 8 سال کی عمر میں دادا وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے, اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش ہے وہ آپ کے چچا ابو طالب نے کی ہے. اور یہ جو پرورش, آپ کی پرورش, آپ کے نگہبانی, یہ جو سلسلہ ہے یہ تقریباً 40 سال تک چلا ہے. اور حضرت ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال, آپ کی حفاظت اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر کی ہے, بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ پرورش کا انہوں نے حق ادا کر دیا ہے. لیکن ابو طالب کوئی امیر آدمی نہیں تھے, غریب تھے. اگرچہ وہ قریش کے سردار تھے لیکن تھے غریب. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ہماری نگاہوں سے عام طور پہ چھپا رہتا ہے, اس کو بیان نہیں کیا جاتا کہ ابو طالب کی غربت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچپن میں ہی خود کام اپنے کرنے پڑے ہیں. اور زمین و آسمان نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 8-10 سال کا بچہ ہے اور عرب کی جھلسا دینے والی گرمی ہے, 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ کا ٹیمپریچر, اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں نہ کوئی جوتا ہے, نہ سر کے اوپر کوئی کپڑا ہے, اور آپ بھیڑ بکریوں کو لے کے دور ریگستانوں میں جا رہے ہیں اور شام کو واپس آ رہے ہیں. انتہائی مشقت کی زندگی گزاری ہے آپ نے اپنے بچپن ہی سے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جوانی میں قدم رکھا, آپ جوان ہوئے. مکہ میں خدیجہ نامی یہ خاتون تھی کہ جو تجارت کا کام کرتی تھی. یہ سارے واقعات آپ نے اکثر تفصیل سے سنے ہوں گے, میں صرف چند ایک باتوں کا تذکرہ کر کے تو میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی امانت کا ذکر بھی سنا ہوا تھا, اور آپ کیونکہ بیوہ خاتون تھی لہٰذا آپ کسی بندے کو ہائر کرتی تھی تجارت کے لیے, اور تجارت کا جو سامان تھا وہ شام کی طرف جایا کرتا تھا. اس مرتبہ انہوں نے جو ذمہ داری ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے کہ آپ میرا تجارت کا سامان لے کر جائیں. اور ساتھ انہوں نے اپنے ایک غلام میسرہ کو بھی ساتھ بھیج دیا, اور جب آپ واپس آئے ہیں تو بے شمار نفع لے کر آئے ہیں. اور میسرہ نے حضرت خدیجہ کو یہ بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ سچ بھی بولتے ہیں, اپنے مال کا عیب بھی بتاتے ہیں, اور سب سے زیادہ نفع بھی کماتے ہیں. جو ہمارے تاجر بھائی ہیں, دکاندار بھائی ہیں, ان کو یہ اصول پلے باندھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے برکت سچ بولنے میں رکھی ہے, صداقت میں رکھی ہے, امانت میں رکھی ہے. یہ جھوٹ, یہ 2 نمبری, یہ چند دن تو چل سکتی ہے لیکن بالآخر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن اللہ نے برکت سچ میں رکھی ہے, اپنے مال کا عیب بتا کر فروخت کرنے میں رکھی ہے. یہ سبق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں ملتا ہے. تو حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھیج دیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 25 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا ہے. اور یہ بات آپ کے علم میں ہے. جی آواز کا مجھے بتائیں, کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں. اچھا جی ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے حضرت خدیجہ سے, اب ٹھیک ہے, تو آپ کی عمر مبارک اس وقت 25 برس تھی, اور حضرت خدیجہ کی جو عمر ہے وہ 40 برس تھی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے, سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ مکہ سے 4-5 کلومیٹر دور غار حرا میں جا کے آپ رہنا پسند کرتے تھے. تنہائی پسند آپ کو آ گئی, اور خاص طور پر جب رمضان کا مہینہ آتا تھا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جا کے پورا رمضان جو ہے وہ قیام فرمایا کرتے تھے غار حرا میں. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کو کھانے پینے کا سامان وہاں پہ پہنچایا کرتی تھی، اور بعض اوقات آپ خود بھی غار حرا میں قیام فرمایا کرتی تھی. یہاں تک کہ وہ مبارک گھڑی آ گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے نام آخری پیغام آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت عطا ہوئی. حضرت جبرائیل آئے پہلی وحی لے کر سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، وحی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے. آپ نے حضرت خدیجہ سے اس کا تذکرہ کیا، اور سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے دن ہی 4 لوگ آپ پر ایمان لے آئے ہیں. عورتوں میں حضرت خدیجہ، آزاد مردوں میں ابو بکر صدیق، بچوں میں علی مرتضیٰ، اور غلاموں میں زید ابن حارثہ. یہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جو پہلے دن ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب اللہ کا پیغام آیا تو اگلا تقاضا یہ تھا کہ اب اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اعلان کیا جائے اپنی نبوت کا، رسالت کا. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سینہ بسینہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی. مکہ جو تھا اس پر قریش کا کنٹرول تھا، یہ مشرکوں کا شہر تھا. اور یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ بیت اللہ کو انہوں نے بھرا ہوا تھا بتوں سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا نمایاں پہلو ہے وہ توحید کا پہلو ہے. لہذا حکمت کا تقاضا کیا تھا کہ ابتدائی طور پر دعوت کا کام علل اعلان نہ کیا جائے، خفیہ طور پہ کیا جائے. اور آپ جا کے سیرت کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، پہلے 3 سال تک یہ دعوت کا کام سینہ بسینہ ہوا ہے، خفیہ ہوا ہے، علل اعلان نہیں ہوا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضا آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈرائیں، ان کو بھی سمجھائیں، ان تک بھی دین کا پیغام پہنچائیں. تو یہ آپ نے پہلے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں دعوت دی، بنو ہاشم کو بلایا، بنو مطلب کو بلایا، ان کو کھلایا پلایا اور ان کے سامنے دین کی دعوت رکھی. اور فرمایا، میں صرف اس کا ترجمہ رکھ رہا ہوں، میں عربی نہیں رکھ رہا اس لیے کہ وقت کم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک تم نے ایک دن مرنا ہے جس طریقے سے تم ہر رات کو سو جاتے ہو، اور پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا جس طریقے سے ہر روز تم صبح کو اٹھتے ہو. پھر لازماً تمہاری اللہ کے سامنے پیشی ہے، پھر لازماً تمہیں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے. اور وہ کیا ہے؟ یا تو وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے یا ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے. آپ نے اپنے خاندان والوں کو، قبیلے کے لوگوں کو ڈرایا، خبردار کیا، بتایا کہ یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے بھی حاضری ہونی ہے. لیکن خاندان قبیلے نے بات نہیں مانی، آپ نے بھی زیادہ زور نہیں دیا. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ بلایا، لیکن پھر کسی نے بات نہیں سنی. لیکن بات ہے کہ سمجھانے والے کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھاتا رہے، کہتا رہے، بتاتا رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید یہ حکم آیا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمِرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے اب آپ اس کا اعلان کریں ڈنکے کی چوٹ پر. اب چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اعلان کھڑے ہو کے آپ اپنی بات کریں. تو یہ آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ جا کے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں کریں گے، ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے، آپ کی زبان پر کبھی ہم نے جھوٹ نہیں دیکھا، اگر آپ ہمیں یہ کہیں گے تو ہم لازماً یقین کریں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اس بات کو سن لو کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں،
اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ڈرانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے۔ اللہ کی توحید کو مانو، میری رسالت کو مانو، اور یہ مانو کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کا دن آنا ہے۔ 3 ایمان ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت۔ اور یہی وہ موقع ہے کہ جس موقع پہ ابو لہب نے بد زبانی کی تھی، بدبخت نے، اور اس نے کہا تھا کہ اے محمد تمہارے معاذ اللہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کام کے لیے تم نے بلایا تھا۔ یہ ہاتھ ٹوٹنا کیا ہوتا ہے؟ یہ بدتمیزی ہے، گستاخی ہے، گالی دینے والی بات ہے۔ یہ وہی موقع ہے کہ جس کے موقع پہ ابو لہب نے جو ہے وہ بدتمیزی کی تھی، اور اس کا جواب پھر خود اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ اس کے بعد یہ سیرت کا سلسلہ آگے چلتا ہے۔ اب قریش کی طرف سے مظالم شروع ہو گئے۔ شروع میں انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، یہ اگر اپنے دین کی بات کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ہمارے لیے تو وہ خطرہ نہیں ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی تو اب قریش اپنی پارلیمنٹ میں جمع ہوئے اور انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہمیں اس دعوت کو روکنا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ زور ڈالنا چاہیے، آپ کو تنگ کرنا چاہیے، اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو ظلم و تشدد کا نشانہ بننا چاہیے، ورنہ یہ مکہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اور یہ بات آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے حوالے سے ذاتی طور پر بے شمار مشکلات ان کا سامنا کیا ہے۔ یہ عام طور پر ہماری سیرت کی محفلوں میں بیان نہیں کیا جاتا کہ وہ کیا کیا مشکلات ہیں جو ہمارے نبی پہ آئی ہیں، کس کس طریقے سے آپ کو تنگ کیا گیا ہے۔ قرآن بھرا ہوا ہے کہ کبھی آپ کو شاعر کہا گیا معاذ اللہ، کبھی آپ کو مجنون کہا گیا، کبھی آپ کو دیوانہ کہا گیا، کبھی جادوگر کہا گیا، کبھی کاہن کہا گیا۔ یہ قرآن مجید میں تو درجنوں جگہ اس کا ذکر ہے، اور ان کی باتیں سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف ہوتی تھی، آپ پریشان ہوتے تھے کہ میں ان کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہوں، ان کی خیر خواہی چاہتا ہوں، اور یہ مجھے آگے سے کیا کہتے ہیں۔ لہذا قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیے، یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ صبر کیجئے، صبر کیجئے، آپ برداشت کیجئے، یہ جو کچھ کہتے ہیں، آپ اپنے جذبات کا اظہار نہ کیجئے، وہ اسی پس منظر میں کہا جاتا تھا۔ اور کہیں یہ اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا دل اس سے تنگ ہوتا ہے، لیکن اے اللہ کے نبی آپ صبر کیجئے۔ پھر یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے کہ ابو لہب کی دیوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار کے ساتھ ہی سانجھی دیوار تھی، اور یہ میاں بیوی ابو لہب اور ام جمیل یہ بدترین دشمن ہیں اسلام کے۔ ابو لہب جو تھا وہ سگا چچا تھا، ابو جہل سگا چچا نہیں تھا، لیکن یہ بدبخت شخص جتنا قریب تھا اسلام کا اتنا ہی بڑا دشمن تھا۔ اور آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھ کے یہ اندازہ نہیں کر سکیں گے کہ ابو لہب بڑا دشمن تھا یا اس کی بیوی بڑی دشمن تھی، دونوں نے دشمنی میں کوئی حد نہیں چھوڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلتے تھے تو راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے اور آپ کے پاؤں مبارک اسے زخمی ہوتے تھے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے تھے، نماز ادا کر رہے ہوتے تھے، اور ابو لہب کے گھر سے بکری کی اوجڑی وہ اس طریقے سے نشانہ مار کے آپ پہ پھینکی جاتی تھی کہ آپ کی کمر مبارک پہ آگے گر جاتی تھی۔ اور سیرت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گند کو پکڑ کے ابو لہب کے گھر لے جاتے اور جا کے کہتے کہ اے چچا کے گھر والو، یہ کس طرح کی ہمسائیگی ہے، تم کس طرح کے ہمسائے ہو۔ ہمسائے کا تو بڑا حق ہوتا ہے نا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا گیا، آپ کو ستایا گیا تاکہ آپ دین کی دعوت کو چھوڑ دیں، آپ ان کے بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز آ جائیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری تو اللہ نے لگائی ہوتی ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے رہتے ہیں۔ اور سیرت میں بھی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر ہیں، ایک کافر آیا اور اس نے آپ کے گلے میں پٹکا ڈال دیا اور اتنے زور سے کھینچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ اور ذرا یاد کیجئے، یہ آپ نے کہیں سنا ہوگا کہ ابو بکر آئے دوڑے ہوئے بچانے کے لیے اور کہتے ہیں کہ
کیا تم اللہ کے ایک بندے پہ اس لیے ظلم کر رہے ہو کہ وہ تمہیں صرف یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ تو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور حضرت ابو بکر کو پکڑ لیا اور اتنا مارا کہ اپنے خیال کے مطابق ان کی جان ہی نکال دی. اور حضرت ابو بکر کی جو بیٹیاں ہیں وہ کہتی ہیں کہ جب ہم ابا جان کو اٹھا کے گھر میں لے کے آئے تھے تو ہمیں امید نہیں تھی کہ وہ بچیں گے، اتنا مارا گیا ہے ان کو. اور سر پہ اتنی چوٹیں آئی تھی کہ جس بال کو ہم ہاتھ لگاتے تھے وہ سر سے اکھڑ جاتا تھا. یہ وہ ظلم و ستم ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہنا پڑا ہے اس دین کے لیے، اس دین کی تبلیغ کے لیے. اور پھر آپ کے صحابہ، ابھی حضرت بلال کا نام آیا یہ نعت شریف کے اندر، تو ذرا یاد کر لیجئے کہ حضرت بلال کے ساتھ کیا کچھ ہوا. گلے میں رسی ڈال کے تو مکہ کی گلیوں میں آپ کو گھسیٹا گیا، اور مکہ کی گلیاں کوئی پکی سڑکوں والی نہیں تھیں، وہ نیچے پتھروں کی نوکیں بھی ہوتی تھیں، جسم چھل جاتا تھا سارے کا سارا، خون بہتا تھا. اور کبھی ریگستان کے اندر لٹا کے آپ کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا. ایک صحابی ہیں خباب بن ارت، ان کو کوئلے جلا کے اس پہ لٹایا گیا، اور کوئلوں کے جلنے کی وجہ سے خون نکلا، چربی پگھلی، اور اس سے کوئلے ٹھنڈے ہوئے ہیں. آپ کے صحابہ کو جلتے ہوئے کڑھائیوں میں ڈالا گیا. حضرت عثمان غنی، ان کے چچا نے ایک چٹائی کے اندر ان کو لپیٹ دیا اور دونوں طرف سے دھواں دینا شروع کر دیا تاکہ دھوئیں کے ساتھ آپ کا دم گھٹ جائے اور آپ کی جو ہے وہ معاذ اللہ جان نکل جائے. یہ وہ سختیاں ہیں، یہ وہ ظلم ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ صرف آپ نے بلکہ آپ کے صحابہ نے جھیلے ہیں، برداشت کیے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آئی کہ اب مکہ آپ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں. یہ آپ نے سیرت میں پڑھا ہوا ہے نا، وہاں کا بادشاہ عادل ہے، نیک ہے. اور کچھ لوگوں نے غالباً سن 6 ہجری یا 5 ہجری کے اندر جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے. اگلے سال پھر دوبارہ ہجرت ہوئی ہے. اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دی. یہ بھی سن 6 نبوی کی بات ہے. اور 6 نبوی کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کے آغاز کے جب 6 سال ہو گئے تھے اس کو 6 نبوی ہم کہہ رہے ہیں. اور یہ جو 2 شخصیتیں ہیں یہ بڑی چوٹی کی شخصیتیں ہیں، بڑے زور والی، بڑے روب والی. لہذا حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کی قوت و طاقت میں اضافہ ہوا ہے. قریش کے ظلم و ستم میں کمی آئی ہے. اس کے بعد سال آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ دعوت کا کام جاری ہے اور لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر رہے ہیں. رکاوٹوں کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی، اللہ کا مشن جاری ہے. یہاں تک کہ سن 7، 8، 9 یا اس کے آس پاس، میں کوئی 1 سال اگر آگے پیچھے نہیں کر رہا، کہ قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ لوگ تو باز نہیں آئیں گے، نہ اللہ کے نبی اپنی دعوت سے باز آئیں گے اور نہ آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے قبیلے کے لوگ باز نہیں آئیں گے. لہذا آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب ان دونوں قبیلوں کا بائیکاٹ کیا گیا ہے 3 سال کے لیے. شیب ابی طالب نامی ایک وادی کے اندر ان کو بند کر دیا گیا. اللہ کے نبی بھی ہیں، حضرت خدیجہ بھی ہیں، اور آپ کی صاحبزادیاں بھی ہیں جو اس وقت پیدا ہو چکی تھیں. ابو طالب بھی ہیں، آپ کا پورا خاندان بھی ہے، اور 7 مسلمان بھی ہیں. 3 سال تک وہ گھاٹی کے اندر آپ کو بند کیا گیا ہے، اور پورا مکہ والوں کو کہہ دیا گیا کہ کوئی ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کا سامان ان کو نہ پہنچایا جائے. ذرا سیرت کو تو اٹھا کے دیکھیں. یہ سیرت کے وہ پہلو ہیں جو عام طور پہ بیان نہیں کیے جاتے، لیکن سیرت کی جس کتاب کو بھی اٹھائیں گے اس میں یہ لکھا ہوا ہے. اور کیا منظر تھا وہ عجیب. بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، دوا دارو کا کوئی بندوبست نہیں ہے. اور یہ 3 سال انتہائی مشقت کے، فقر و فاقہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں نے اور بنو ہاشم نے گزارے ہیں.
کوئی لوگ چوری چھپے سامان رات کے اندھیرے میں اوپر سے لے آتے تھے، لیکن پکڑے وہ بھی جاتے تھے۔ اور قریش کی بدبختی کا یہ حال ہے کہ وہ کسی قافلے کو بھی قریب نہیں آنے دیتے تھے، باہر سے ہی بھاری داموں پہ خرید لیتے تھے، اناج اندر بھی نہیں آتا تھا۔ درختوں کے پتوں کو ابال ابال کے پیا گیا ہے، جانوروں کے چمڑوں کی یخنی بنا بنا کے پی گئی ہے ان 3 سالوں کے اندر۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ یہ جو 3 سال کی سختیاں ہیں، فقر و فاقے ہیں، انہوں نے 2 عظیم شخصیتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر دیا۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، یہ 3 سال کا محاصرہ جیسے ختم ہوا ہے، ابو طالب فوت ہو گئے۔ اسی محاصرے کی سختیوں کی وجہ سے حضرت خدیجہ فوت ہو گئیں، وہ بیمار ہوئی اور بیماری کے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ یہ سن 10 نبوی ہے، اور اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ حزن کہتے ہیں غم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 نبوی کو غم کا سال قرار دیا ہے۔ چچا کا سایہ سر سے اٹھ گیا، وہ چچا جس نے 40 سال تک آپ کا ساتھ دیا ہے، اور ساتھ ایسا دیا ہے کہ ساتھ دینے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور باہر کی پریشانیوں سے، ظلم و ستم سے جب آپ گھر میں آتے تھے تو حضرت خدیجہ دل جوئی کیا کرتی تھی، آپ کو تسلی دیا کرتی تھی۔ باہر کا سایہ ابو طالب کی صورت میں اٹھ گیا، اور گھر میں وہ ہمدرد بیوی خدیجہ وہ گھر میں نہ رہی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر حضرت خدیجہ کی جو مہربانیاں ہیں، ان کے تعلق ہیں، ان کو آپ نے ساری عمر نہیں بھلایا، آپ نے ہمیشہ یاد رکھا ہے، جگہ جگہ پر تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، اور یہ سفر سارا پیدل ہوا ہے۔ طائف جانے کے 2 راستے ہیں، ایک راستہ آسانی والا ہے جس پہ عام طور پہ قافلے چلتے تھے، ایک اوپر پہاڑوں کے اوپر سے جانے والا راستہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر والا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا ہے، یہ نیچے والا نہیں، تاکہ قریش کو، مکے والوں کو میری آنے جانے کی خبر نہ ہو، وہ لوگ کہیں پیچھے نہ چھوڑ دیں۔ آپ نے اوپر کا سفر کیا ہے، اور اس سفر میں صرف حضرت زید آپ کے ساتھ ہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ جو 60 70 80 کلومیٹر کا سفر ہے کتنے دنوں میں ہوا ہوگا، اور پہاڑی سفر چڑھائی کا ہے۔ میرا نہیں اندازہ کہ 4 5 7 دن سے کم میں سفر ہوا ہوگا۔ آپ طائف گئے، وہاں پہ دین کی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی، کسی نے قبول نہیں کی۔ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ اور جب آپ طائف سے نکلے ہیں تو کیا ہوا؟ انہوں نے آپ کے پیچھے آوارہ لڑکوں کو لگا دیا، نوجوانوں کو لگا دیا، جنہوں نے آپ پر پتھراؤ کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو پتھراؤ ہے، یہ ابن ربیہ کا جو انگوروں کا باغ ہے، طائف سے 5 کلومیٹر باہر، 5 کلومیٹر تک یہ پتھراؤ ہوتا رہا ہے۔ اور حضرت زید وہ کبھی دائیں آتے ہیں کبھی بائیں آتے ہیں پتھراؤ سے بچانے کے لیے ظاہر، لیکن کس پتھر کو وہ روکیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم خون سے بھرا ہوا ہے۔ آپ انگوروں کے باغ میں آئے ہیں، اور یہاں پر وہ دعا سن لیجئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ آئی ہے، شاید یہ دعا آپ نے پہلے نہ سنی ہو۔ اللہ کے نبی اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں، اللہم الیک اشکو، اے اللہ تیری جناب میں شکوہ کرتا ہوں، ذو فقوتی وقلت حیلتی، میرے پاس طاقت کم ہے، وسائل نہیں ہے میرے پاس۔ اب ظاہر بات ہے کہ 2 بندے جو ہیں وہ پورے طائف کے ساتھ تو نہیں ٹکرا سکتے نا، یہ ساری محنت انسانی لیول پہ ہوئی ہے۔ اور اے اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ یہ میرے ساتھ بدتمیزی کریں، گستاخی کریں، جس طریقے سے چاہے مجھے نقصان پہنچائیں۔ لیکن آخر میں فرمایا کہ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تیرے کیے پر راضی ہوں، تیرا جو فیصلہ بھی ہوگا وہ میرے لیے عدل پر مبنی ہوگا۔ آپ طائف سے واپس آئے، اس کے بعد آپ کو معراج ہوئی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدینے کی کھڑکی کھول دی، اور مدینہ شریف کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ مدینہ میں آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، مکے والوں نے اگر ساتھ نہیں دیا۔ تو مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس گزارے ہیں، اور اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لے آئے۔ اور مدینہ میں آگے کیا ہوا یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا ہے۔
313 مسلمان، کافروں کا 1000 کا لشکر، اللہ نے مسلمانوں کو فتح اور کامیابی دے دی۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، اس کے بعد سن 5 ہجری میں کیا ہوا؟ غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ اس کے بعد جنگوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو شروع ہوا ہے۔ یعنی آپ سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو حیرانی ہوگی کہ مدینہ شریف کے 10 سالوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 85 کے قریب جنگی مہمیں روانہ کی ہیں۔ اس میں کچھ غزوات ہیں، کچھ سرایاں ہیں۔ پھر اس کے بعد سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو گئی، 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اور مکہ کے فتح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی حکومت مکہ میں بھی قائم ہو گئی، جو پورے عرب کا کیپٹل تھا۔ اس کے بعد غزوہ حنین ہوا، غزوہ طائف ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ واپس آئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے مدینہ شریف کی طرف دوبارہ رخ کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ پھر غزوہ تبوک ہے، جو اس وقت کی رومن امپائر تھی، کرسچین امپائر، ان کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کے مدینہ سے نکلے ہیں۔ 15 دن آنے میں، 15 دن جانے میں، 20 دن وہاں پہ قیام کیا آپ نے، اور رومن امپائر کو للکارا، لیکن کسی میں مقابلے کی آپ کے جو ہے وہ آپ کے ساتھ مقابلے کی ہمت نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی واپس آئے، اور سن 10 ہجری میں پھر آپ نے اپنا پہلا اور آخری حج کیا ہے، اور یہی وہ سال ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جانے کا سال ہے۔ تو یہ چند ایک موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے رکھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ تو اس پہ تو آپ 2 گھنٹے بھی بیان کر دیں گے، 4 گھنٹے بھی بیان کر دیں گے، تو یہ موضوع تو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس پہ تو سینکڑوں صفحات کی کتابیں ہیں، اور ایک ایک موضوع اس کے اوپر آپ کافی لمبا وقت لگا سکتے ہیں۔ لیکن میں نے صرف وہ تھوڑا سا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ ہمارے اندر سیرت کو پڑھنے کا شوق پیدا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کے امتی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہمیں پتہ نہ ہو تو یہ کتنی زیادتی کی بات ہے۔ لہذا سیرت کی کتابیں اپنے گھروں میں رکھیں، جس مرضی رائٹر کے لے لیں اور پڑھیں، اور پھر پتہ چلے کہ اللہ کے نبی نے اور آپ کے صحابہ نے اس دین کے لیے کیا کیا تکلیف اور مشکلات برداشت کی ہیں۔ اس کے بعد آئیے گفتگو کا آخری حصہ، اور میرے پاس جو وقت ہے وہ بھی کوئی 20-25 منٹ ہی ہیں بس باقی بچے، کہ اس سیرت کا ہمارے لیے پیغام کیا ہے۔ کہنے کو تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، سننے کو تو بہت کچھ سنا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ کوئی عملی بات بھی تو ہونی چاہیے نا۔ ہم بیٹھے ہیں، وقت نے گالا ہے، ہمارے یہ دوستوں نے محفل سجائی ہے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا کرے، اور آپ سب شرکت کرنے والے دوستوں، بہنوں، بزرگوں اور بھائیوں کو سب کو اللہ جزا دے۔ سیرت کا عملی پہلو کیا ہے؟ اور ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کرنا کیا پڑے گا؟ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ بہت بھاری ذمہ داری ہے، بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ میں نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 177 جو شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 ذمہ داریوں کا بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ پہلا تقاضا ہے کہ ایمان لانا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ جو ایمان ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل میں اس کا یقین ہونا۔ ایمان تب مکمل ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، اللہ کا شکر ہے۔ زبان سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانتے ہیں، ایمان کا دعویٰ بھی ہے، لیکن دل میں بھی اس کا یقین ہونا چاہیے، دل بھی ساتھ دے، دل میں بھی یقین ہو کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے راستے پر چلنے میں ہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ تو زبان اور دل میں مطابقت کا ہونا یہ پہلا تقاضا ہے ہم سے۔
ہم اپنے دلوں میں جھانکیں، دلوں کو ٹٹولیں اور دیکھیں کہ کیا واقعی ہمیں یہ ایمان اور یقین حاصل ہے؟ کیا واقعی یقین حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی سب سے بہتر ہے؟ آپ کا لایا ہوا دین، آپ کا لایا ہوا نظام وہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے؟ جو آپ کی زندگی کا مبارک نقشہ ہے، آپ کا لائف سٹائل ہے، کیا اسی کو ہم اپنے لیے حجت مانتے ہیں؟ اور اگر زبان اور دل میں مطابقت محسوس ہوتی ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر اس میں ہمیں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو اس کمی کو دور کرنا چاہیے۔ یہ پہلا تقاضا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَعَزَّرُوهُ، جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کیا۔ ادب اور احترام کے بغیر تو کوئی ایمان نہیں ہے۔ یہ ادب اور احترام جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں آتا جائے گا اتنا ایمان پکا اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے کہ اسی ادب اور احترام کی تعلیم سب سے پہلے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دی تھی۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے۔ کہیں فرمایا کہ اے اہل ایمان، تمہاری آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، اور جس طریقے سے تم بے تکلفی کے ساتھ ایک دوسرے کو بلاتے ہو کبھی اللہ کے نبی کو نہ بلانا، ورنہ اللہ تمہارے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا، تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ادب اور احترام صحابہ نے کیا ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو وہ ادب اور احترام نہیں ملا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ امت کی طرف سے ملا ہے، صحابہ کی طرف سے ملا ہے۔ لیکن حضرات گرامی اور میری معزز ماؤں بہنوں، میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ادب اور احترام محبت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھنا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، اور دونوں کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے، اس کے گھر بار سے، اس کے مال و متاع سے، یہاں تک کہ دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ دنیا کی ہر شے سے بڑھ کے ہونی چاہیے، ہر رشتے سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ اس محبت کے اوپر صرف ایک محبت ہونی چاہیے، وہ اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت کے بعد جو محبت کا دوسرا درجہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تو میں اور آپ ذرا دلوں کو ٹٹولیں کتنی محبت ہے، لیکن میں بڑے ادب کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی محبت اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی محبت کا دعویٰ کرے لیکن اطاعت نہ ہو تو یہ محبت ناقص ہے۔ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے تو اشاروں پہ بھی انسان چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کریں لیکن زندگیوں میں اطاعت، فرما برداری وہ نظر نہ آئے تو جان لیجئے یہ محبت کا دعویٰ بھی ناقص ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، میری مجبوری یہ ہے کہ وقت میرے پاس کم ہے تو میں یہاں پر وہ آیات کا حوالہ آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، ترجمہ رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ النساء میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جس رسول کو بھی دنیا میں بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اور یہ بھی سورۃ النساء میں ہی لکھا ہوا ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور سورۃ النساء میں تو یہاں تک حتمی حکم آ گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم ہے یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام جھگڑوں میں، تمام معاملات میں یہ آپ کو منصف نہیں مان لیتے، اور پھر آپ کی عدالت سے جو فیصلہ ہوا ہے اس پر یہ راضی نہیں ہو سکتے ہو جاتے، اس وقت تک یہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ تو تقاضا کیا ہوا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی اتباع. میں اور آپ جائزہ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیسی تھی. آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، کیا انداز تھا، آپ کے سونے جاگنے کا انداز کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا انداز کیا تھا، آپ لباس کیسا پہنتے تھے، آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا. اور جو جو بات ہمارے علم میں آئے ہم اس کو اختیار کرتے چلے جائیں، اس رنگ میں رنگتے چلے جائیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ہے. آپ کی سیرت کو اختیار کریں. یہ دوسرا تقاضا ہوا. اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَنَصَرُوهُ، اور جن لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ کے مشن میں مدد کی. یہ مشن کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا؟ قرآن مجید میں 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بیان کیا ہے. سورۃ الصف، سورۃ التوبہ اور سورۃ الفتح. اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا دے کر، یعنی قرآن مجید، ودین الحق، اور سچا نظام زندگی دے کر بھیجا تاکہ آپ اللہ کے دین کو سارے دینوں پر غالب کر دیں. یہ مشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ تعالیٰ کا لایا ہوا دین، اللہ کا لایا ہوا قانون، آپ کا لایا ہوا نظام وہ پوری دنیا پر حاوی ہو جائے، سارے غلط قانون ختم ہو جائیں، سارے باطل نظام مٹ جائیں اور اللہ کا نظام قائم ہو جائے. یہ مشن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور میں نے جو مدنی زندگی کے حوالے سے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، یہ 85 جنگی مہم میں اسی کام کے لیے ہیں. اگر تو صرف دین کی تبلیغ کرنی ہوتی، اس میں جنگوں کی ضرورت نہیں ہوتی. جنگ وہاں لڑنی پڑتی ہے کہ جہاں پہ نظام کو قائم کرنا ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ تو پوری دنیا میں اللہ کے نظام کو قائم کرنا تھا. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا کہیں سے آغاز تو ہونا تھا نا. آغاز آپ نے کیا جزیرہ نما عرب سے. لیکن یہ نقطہ بھی سمجھ لیجئے کہ جزیرہ نما عرب میں بھی کبھی اسلام قائم نہ ہوتا جب تک کہ مکہ فتح نہ ہوتا، مکہ اپنے کنٹرول میں نہ آتا. اور یہ آج کی سیاست کا قانون ہے کہ جب تک کیپٹل آپ کے قابو میں نہیں آئے گا، ملک آپ کے قابو میں نہیں آتا. تو پورے عرب کا کیپٹل کیا تھا؟ مکہ. اور مکہ پر کن کا قبضہ تھا؟ قریش کا. تو جب تک آپ قریش کی طاقت کو توڑیں گے نہیں، ختم نہیں کریں گے، وہ مکہ آپ کے حوالے نہیں کریں گے. مکہ آپ کے حوالے نہیں ہوگا تو عرب آپ کے قابو میں نہیں آئے گا، اور عرب قابو میں نہیں آئے گا تو اللہ کا دین قائم نہیں ہوگا. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 80 سے زیادہ جنگی مہمیں روانہ کی ہیں وہ اسی مقصد کے لیے تھی کہ قریش کی طاقت کو توڑا جائے، مکہ کو آزاد کروایا جائے، پھر یہاں پر اسلامی حکومت قائم ہو کہ جو پھر پوری دنیا میں پھیلے گی. لہذا اس کے لیے لڑائیاں ہوئیں، جنگیں ہوئیں، صحابہ نے جانوں کی قربانیاں دیں. اور یہ بات بھی اگر کہیں آپ نے سنی ہے کہ غزوہ احد میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے ہیں اور آپ کا خون بھی بہا ہے. وہ میدان احد میں آپ کا خون مبارک بھی جذب ہوا ہے. تو اگر تو دین کی میٹھی میٹھی تبلیغ ہی کرنی تھی تو پھر تو نہ لڑنے کی ضرورت ہے، نہ اپنے صحابہ کی جانیں قربان کرنے کی ضرورت ہے، نہ اپنا خون بہانے کی ضرورت. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن صرف دین کی تبلیغ نہیں تھا، صرف دین پہنچانا نہیں تھا، صرف پھیلانا نہیں تھا، باقاعدہ اسے قائم کر کے دکھانا تھا. لیکن یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کا سارا مشن اکیلے تو پورا نہیں کیا نا. آپ کے صحابہ نے ساتھ دیا ہے. جہاں اللہ کے نبی کا پسینہ گرا ہے وہاں صحابہ نے اپنا خون بہایا ہے. اور ایک ایک صحابی کی زندگی ہمارے جیسے لاکھوں انسانوں سے بہتر ہے، افضل ہے. اس مشن میں مدد اس کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے ہمارے نبی کے مشن میں مدد کی، آپ کا ساتھ دیا.
اور میں نے جیسا کہ عرض کیا مشن کیا تھا، اللہ کی دھرتی پر اللہ کا قانون نافذ ہو جائے، اللہ کا جھنڈا سر بلند ہو جائے۔ یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں اللہ اکبر، اللہ واقعی بڑا بن جائے۔ اور بڑا کون ہوتا ہے؟ جس کی بات مانی جائے۔ تو میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے گھروں میں اللہ بڑا ہے؟ کیا اللہ کا حکم چلتا ہے ہمارے گھروں میں؟ ہمارے گھروں میں تو اللہ بڑا نہیں ہے، وہاں پہ تمہاری اپنی مرضی ہوتی ہے۔ ہمارے برادری کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں اس میں تو اللہ بڑا نہیں ہے نا، ہم تو برادری کو دیکھتے ہیں کہ برادری کی ناراض نہ ہو جائے، یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، تو برادری بڑی ہوئی نا، اللہ تو بڑا نہیں ہوا۔ تو اللہ بڑا ہو، اللہ کی کبریائی دل میں آئے، پھر زبان سے اللہ اکبر کہیں، لیکن آپ کا گھر، آپ کا معاشرہ، آپ کے بازار، آپ کی پارلیمنٹ، آپ کی عدلیہ، ہر جگہ اللہ بڑا نظر آئے، اللہ کا حکم چلے، یہ اللہ اکبر ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ابتدائی وحیاں آئی ہیں، یعنی یہ تیسری اور چوتھی وحی ہے جو سورۃ المدثر کی ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اللہ کی کبریائی کا اعلان شروع سے کروا دیا گیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اے اللہ جس طریقے سے تو آسمانوں میں بڑا ہے، تیری بڑائی زمین پر بھی نافذ ہو جائے۔ لوگ زبان سے تو تجھے بڑا کہتے ہیں لیکن بڑا ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ مشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے لیے صحابہ نے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ کے، یہ 23 سالوں کی جد و جہد ہے کہ جس کے نتیجے میں جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور پھر وہ دن بھی آیا کہ مکہ فتح ہوا اور بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، شرک کے نام و نشانوں کو مٹا دیا گیا، توحید کی آوازیں سر بلند ہوئیں اور اللہ کا دین نافذ اور قائم اور دائم ہو گیا۔ اور یہ بات بھی پھر آپ کے علم میں ہے کہ جب اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور آیا ہے تو جو صحابہ ہیں وہ مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں نہیں بیٹھے، وہ نکلے ہیں اس مشن کو لے کے، کیونکہ یہ مشن صرف عرب کا نہیں تھا، پوری دنیا کے لیے تھا۔ اور خلافت راشدہ کے 30 سالوں کے اندر دنیا کے 3 بر اعظموں تک صرف اسلام پھیلا نہیں ہے، اسلام قائم ہوا ہے۔ یہ فرق سمجھ لینا چاہیے، پھیلنا اور ہوتا ہے، قائم ہونا اور ہوتا ہے۔ آج دین اسلام تو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، 1.5 ارب مسلمان ہیں پوری دنیا میں، اسرائیل کے اندر بھی مسلمان ہیں، امریکہ کے اندر بھی مسلمان ہیں، لیکن اللہ کا دین قائم آج پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، صرف کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو مشن تو قائم کرنے کا تھا، اور آج یہ ہم سے تقاضا کیا ہے کہ مشن ابھی نامکمل ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے، مشن نامکمل ہے ابھی۔ اور یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو اٹھائیں اور اس دین کا بول بالا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں پوری دنیا میں۔ آغاز ذاتی زندگی سے ہوگا کہ میں اس 5-6 فٹ کے اوپر قد کے اوپر اللہ کا دین نافذ کروں، جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جاؤں، اور جو کام کرنے کا اللہ نے حکم دیے ہے وہ کام کرنے والا بن جاؤں۔ آغاز یہاں سے ہونا ہے۔ اور یہ ہمارا 5-6 فٹ کا قد اگر ہمارے قابو میں نہیں ہے تو جتنی مرضی باتیں کر لیں، جتنی مرضی تقریریں کر لیں، جتنی مرضی محفلیں سجا لیں، عملی طور پر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر میں اور آپ اللہ کے دین کے رنگ میں نہیں رنگے جا رہے تو پھر یہ فکر کا مقام ہے۔ اللہ کا دین ہمارے وجود سے جھلکنا چاہیے، پتہ لگنا چاہیے کہ کوئی دیندار بندہ ہے، اس نے اللہ کے دین کو واقع مانا ہوا ہے، یہ احکام پر عمل کرتا ہے، جن باتوں سے روکا گیا یہ ان سے رکتا ہے۔ پھر ہمارے گھروں کا نقشہ بھی دین والا ہونا چاہیے، ہمارے سارے رسم و رواج دین کے مطابق ہونے چاہیے، ہمارا دفتر، ہماری جاب، ہماری دکان، ہر چیز دین کے رنگ میں رنگی جائے، یہ تقاضا ہے۔ اور آخری بات کیا ہے؟ فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ میں امید ہے کہ 5-7 منٹ میں بات انشاءاللہ ختم کر لوں گا۔ فرمایا کہ جنہوں نے اس نور کی پیروی کی کہ جو نور اتارا تھا ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ،
ویسے تو اللہ کے نبی خود بھی نور ہیں، کوئی شک نہیں ہے، ایمان نور ہے، اور سب سے بڑھ کر ایمان کس کے اندر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو سراپا نور ہے۔ آپ تو سراپا ایمان ہیں کہ جن سے نور اور ایمان، اس سے دنیا وہ مستفید ہو رہی ہے، منور ہو رہی ہے۔ لیکن قرآن مجید کو بھی نور کہا گیا ہے، یہ بھی تو راستہ دکھاتا ہے نا، کفر اور شرک کے اندھیروں کو دور کرتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جنہوں نے اس نور کی پیروی کی، کہ جو نور اتارا تھا ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قرآن کی پیروی کرنا یہ چوتھا تقاضا ہے۔ اور قرآن مجید کیا ہے؟ یہ اللہ کا آخری کلام ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اتارا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کی پیروی کرتا ہے وہ دنیا میں کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں کبھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوگا۔ جو قرآن کی پیروی کرے گا، قرآن کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ یہ قرآن ہمارا امام ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ گھر جا کے قرآن مجید کا کوئی نسخہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، آخر میں جو دعا آتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہم اجعلہ لنی اماما، یا اللہ اس قرآن کو میرے لیے امام بنا دے، ونورا نور بنا دے، وہدی ورحمہ ہدایت بنا دے، رحمت بنا دے۔ تو جان لیجیے کہ یہ جو چار چیزیں ہیں، امام ہے، نور ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، یہ چار چیزیں ایسی نہیں ہیں، یہ ایک ہی پروسیس کے چار پہلو ہیں۔ پہلے قرآن کو امام بنانا پڑے گا، اس کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ یہ جو ہمیں ہدایت دیتا ہے اس کی پیروی کرنی پڑے گی۔ امام بنائیں گے تب قرآن نور بنے گا، روشنی بنے گی، روشنی ملے گی تب ہدایت آئے گی، اور جب ہدایت کے راستے پہ آئیں گے تب اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ تو جو قرآن کی پیروی کرے گا اللہ اسے دنیا میں کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا، ایسا بندہ آخرت میں کبھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ قوموں کو اسی قرآن کی وجہ سے اٹھائے گا، عزت دے گا، سربلندی دے گا، شان و شوکت دے گا، روب اور دبدبہ دے گا، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ ذلت کی گہرائیوں میں گرا دے گا۔ آج دنیا میں ہمارا کیا حال ہے؟ ایک ٹکے کی وقت نہیں ہے پوری دنیا میں ہماری، جہاں خون بہتا ہے مسلمانوں کا بہتا ہے، جہاں عزتیں پامال ہوتی ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کی ہوتی ہیں۔ آپ ملک گننے پہ آ جائیں کہ کہاں کہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ کے لیے گنتی مشکل ہو جائے گی۔ سب سے زیادہ پامال آج مسلمان ہے پوری دنیا میں، کافر چھائے ہوئے ہیں، ان کا غلبہ ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں کوئی فیصلہ ہوتا ہے مسلمانوں سے نہیں پوچھا جاتا کہ تمہاری کیا رائے ہے، وہ اپنا فیصلہ ہم پر مسلط کرتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، ساری مسلم ورلڈ کا یہی حال ہے۔ تو اس کے مختلف اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن سے منہ موڑ دیا ہے۔ آج میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ قرآن ہماری زندگیوں میں کتنا ہے۔ قرآن مجید کی ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں، ذرا جائزہ تو لیں۔ روزانہ کتنا قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ یہ پورے قرآن کا جو دور ہے 30 پاروں کا کتنی دیر میں ختم ہوتا ہے؟ پھر قرآن مجید کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کو سمجھا بھی جائے، یہ صرف عربی تلاوت کے لیے نہیں ہے، یہ سمجھنے کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا ہوا ہے یا کسی استاد سے پڑھا ہوا ہے؟ اللہ کا پیغام میرے نام پر اور مجھے یہ پتہ نہ چلے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ قرآن کے ساتھ زیادتی والی بات ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا پہلا حق، قرآن کو سمجھنا دوسرا حق، اور تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل بھی کیا جائے، جو جو بات عمل میں آئے اس پر عمل کیا جائے۔ اور چوتھا قرآن کا حق یہ بنتا ہے کہ قرآن کے پیغام کو آگے بھی پھیلایا جائے۔ یہ قرآن پر ایمان کے تقاضے ہیں۔ اور یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میں تمہارے اندر ایک چیز ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کو تم اگر تھام کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کی سنت ہے، ایک حدیث میں آتا ہے وہ اہل بیت ہیں، لیکن قرآن تینوں جگہ کامن ہے۔
جو میری اور آپ کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہے اس وقت دنیا کے اندر، لیکن وہ قرآن میری اور آپ کی زندگی میں نہ ہو، ہمارے پاس وقت نہ ہو قرآن پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کا، تو جان لیجئے کہ دنیا میں اس وقت آیا ہوا زوال وہ قرآن مجید ہی سے دوری کی وجہ سے ہے۔ بے عملی نظر آئے گی وہ قرآن کی وجہ سے ہے۔ ہم فرقوں میں بٹ گئے، مسلک پرستی آ گئی، دنیا کی محبت دل میں گھر کر گئی، غیروں سے دب گئے، عقائد بگڑ گئے، ہر چیز، ہر خرابی آپ کو قرآن سے دوری کی وجہ سے ملے گی۔ تو آج کی یہ محفل، آج کی یہ مجلس، یہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بنیں۔ امتی تو ہیں سارے کے سارے، اللہ کا شکر ہے، لیکن سچے امتی بنے، واقعتاً ایسے امتی بنے کہ جن پہ اللہ کے نبی بھی فخر کر سکیں۔ ہماری زندگیوں کا وہ رنگ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی ہمیں سینے سے لگائیں گے، لیکن چار کام کیے بغیر وہ کبھی بھی حیثیت حاصل نہیں ہوگی، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ کہاں پہ ختم ہو رہی ہے؟ اولئک هم المفلحون، صرف یہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پائیں گے، کامیابی جن کو ملے گی۔ وہ چار کام پھر یاد کر لیجئے۔ پہلا کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور ایمان بھی زبان اور دل والا، پورے یقین والا۔ اور اس کے بعد دوسرا کرنے کا کام کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع کے ذریعے سے۔ اور تیسرا کام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں آپ کا ساتھ دینا۔ مشن آج بھی نامکمل ہے، پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، آج کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ کام انسانوں کے کرنے کا ہے، مسلمانوں سے تقاضا ہے۔ میرا اور آپ کا وقت اس مشن کے لیے لگنا چاہیے، ہماری صلاحیتیں، ہمارا سرمایہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لگنا چاہیے۔ اور آخری تقاضا کیا ہے کہ قرآن مجید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا ہوا نور ہے اس کی پیروی کرنا، تلاوت کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، عمل کے ساتھ، اور اس کے پیغام کو آگے پھیلانے کے ساتھ۔ یہی جان لیجئے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی پیغام ہے۔ یہی آج کی وہ فکر ہے کہ جو ہم یہاں سے لے کے اٹھیں گے، جس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا نمونہ قرار دیا ہے کہ یہی اصل کامیابی ہے، یہ چار کام کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو باتیں بھی ہمارے سامنے آئی ہیں، جو بھی میں نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے، محبت ہمارے دلوں میں آئے، اور محبت کے ساتھ ہمارے قدم اطاعت اور اتباع کی طرف بھی بڑھیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنے سینے سے لگائیں، اسے اپنی زندگی کا مشن بنائیں، اور قرآن مجید واقعتاً ہماری زندگیوں سے جھلکے، وہ نظر آئے۔ یہ پیغام بھی ہے، دعا بھی ہے۔ میں بھی یہی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی یاد رکھنے کی اور آپ کو بھی یاد رکھنے کی اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ جزاکم اللہ خیرا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔